हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको पहुंचा रही हूं, जो आपको दे रही हूं, वो ये है कि कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुलभूषण यादव नज़र यही आ रहा है, लग यही रहा है कि इसकी वजह क्या हुई और किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रिव्यू एंड रिकन्सिडर 2020 जो कानून है उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर लिया है। वो ऑर्डिनेंस कबूल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा था, काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया था और इंडिया ने वहाँ पर ये पिटीशन, आप कह लीजिए ये केस दायर किया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस नहीं है, और एक बहुत लंबा केस चला और उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए, भारत के हवाले किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जाहिर है कि वो भी अपने जो केस है वहाँ पर लेकर पहुँचे और उसको उन्होंने उस केस को आगे प्रोसीड किया, जो कि सजाए मौत दी गई थी। उनका जो फैसला हुआ था सजाए मौत था कुलभूषण यादव के लिए, लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि हक नज़र सानी जो है उसको किया जाए, यानी ये कि रिव्यू एंड रिकन्सिडर किया जाए। इसका बिल ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो अब कल के रोज़ पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से पास हो गया है, मंजूर कर लिया गया। ये तो खबर है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जो थोड़ी सी कहानी थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन हुआ क्या, कल के रोज़ क्या हुआ और आखिर ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, हुआ कुछ यूँ कि जब ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया तो असम्बली में मौजूद जितने भी मेंबर थे उन सब ने बहुत ज़्यादा शोर किया और ख़ास तौर पर अपोजिशन ने इसकी बहुत मुखालफत की। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत क्यों की और ये सब कुछ असम्बली में क्यों कर हुआ और इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको वो फुटेज दिखाऊं कि जिसमें जब ये ऑर्डिनेंस पास हो रहा था तो उस वक्त असेंबली में क्या कुछ हुआ है। आइए वो फुटेज देखते हैं। नहीं है मेरे ख्याल में एक इब्तदाइया मुख्तसर बिल का हिस्सा करार पाता है। आइटम नंबर जी, आपने वो फुटेज देख ली कि कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब ये ऑर्डिनेंस रिव्यू एंड रिकन्सिडर 2020 ऑर्डिनेंस फॉर कुलभूषण यादव इसको जब पास किया गया और इसको मंजूर कर लिया गया तो उस वक्त अपोजिशन ने क्या कुछ किया और वहाँ पर कितना हंगामा हुआ। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई 2019 में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फैसला जो है और सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो एक जायज़ा ले, दोबारा से जो है इसको रिव्यू किया जाए और दोबारा जो है इस पर गौर किया जाए, रिकन्सिडर किया जाए। क्योंकि वियना कन्वेंशन की जो आप सोच लीजिए जो शिक 36 है उसमें ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से उसको यकीनी बनाना होता है कि ऐसा कुछ ना हो। जबकि यही अगर आप डिसीजन देखिए तो इसमें पैरा नंबर 145, 139 और 146 जो है वो इसी के उसमें आता है, जो कि तमाम ये कानून बताता है। कल जब ये कानून पास होने के लिए ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कोरम की निशानदही को मतलब ये उन्हें कहा गया कि कोरम पूरा नहीं है। आप जानते हैं कि असेंबली में कोरम पूरा हो, लोग पूरे हों तो तभी कुछ पास हो सकता है, तो उन्हें बताया गया कि कोरम पूरा नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपोजिशन अरकान ने इस बात पर स्पीकर के रोस्टम पर आकर उसका घेराव कर लिया और कोरम कोरम के नारे लगाते रहे। तो ये जो आपने फुटेज देखी है इसमें कोरम कोरम के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि स्पीकर को ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद कि लोग पूरे नहीं हैं, तादाद पूरी नहीं है, कानूनी तौर पर आप ये बिल पास नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आप ये ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं क्योंकि आप ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कभी आप ये कहा करते थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है, ये एक नारा लगाया करते थे और आज आप वही बिल पास कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने इस पे बात करते हुए कहा अगर हम ये कानून ना लाते तो इंडिया सलामती कौंसिल में चला जाता पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मतलब उन्होंने आप ये कह लीजिए कि अपने आप को इस तरीके से डिफेंड किया।
قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے میں ہونے والی یہ جو قانون سازی ہے، اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کچھ کہے بغیر باز نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بل پڑھنے بھی نہیں دیا گیا، ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کرنے دی گئی، اور ہمیں اس کے اوپر جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ اس کو لایا جائے یا نہ لایا جائے، اور ہمیں جو ہمارا جو اختلاف ہے، ہم جو بات کریں وہ بھی ریکارڈ پر نہیں لائی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ایک اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا، یہ اس کا استحقاق مجروح ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹرم بھی نکالی، ایک ٹرم یوز کی. انہوں نے کہا کہ یہ این آر او دیا جا رہا ہے. جو این آر او کی بات ابھی تک پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے کی جاتی تھی نا کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے. تو اب بلاول بھٹو کی طرف سے ان کے اوپر جواباً یہ تنقید کی گئی کہ عمران خان جو کہ کشمیر کے وکیل بنتے تھے، وہ تو اب کلبھوشن یادو کے وکیل بن گئے، اور اب آپ کلبھوشن یادو کو این آر او دے رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن یادو کو این آر او دینا تھا تو آرڈیننس کیوں لائے. اور اس دوران انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی، اور جو اتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے وہ بینچ بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بولنے بھی نہیں دیا اور ہم سے پوچھا بھی نہیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پارلیمنٹ چلانے کا، اور اس کے لیے آپ کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا. لیکن جو زبردستی بل ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا، اور آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے تھی. آپ ہم سے بات کریں تاکہ ہم اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں، ہیلپ آؤٹ کریں آپ کو. اچھا، اس کے اوپر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن پر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر ہی عمل کر رہے ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ دراصل ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہ کرے، کہ انڈیا کی خواہش ہے کہ پاکستان اس فیصلے پر جو ہے وہ عمل نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ہمارے خلاف کچھ کرے گا. تو وہ تو یہ چاہتا ہے انڈیا، اس لیے ہم یہ قانون جو ہے اس کے اوپر پاس کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے پھر ایک مرتبہ بہت زیادہ کچھ کہا گیا اور مذاق بھی اڑایا گیا. اس طرح کے جو ہے وہ کچھ ورڈز بھی بولے گئے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی بات کو اس طرح لیا. انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھارت کی زبان بول رہی ہے اس وقت. یعنی اپوزیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیوں پاس کر رہے ہیں قانون، اور آپ کلبھوشن یادو کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور آپ یہ اس کے حق پہ یہ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھارت کی زبان بول رہے ہیں، واپس کر دیا جائے. اگر ہم اس بات پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اور یہاں پر رک کے اس بات پہ غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انڈیا کا کارڈ جو ہے وہ اس طرح کھیلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کہ انڈیا سے اگر کوئی حکومت آئی، مثلا نواز شریف کی حکومت تھی، اور اگر ان کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے تھے، اگر ان کے تعلقات نریندر مودی سے بہت اچھے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دور میں نریندر مودی ایک مرتبہ ان کی فیملی کی کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آئے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو وہی ایک نعرہ لگتا ہے، اور تو یہی نعرہ لگتا رہا نواز شریف حکومت کے خلاف کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غداری کا ٹیگ دے دیا گیا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تو ظاہر ہے کہ یہ موقع، ایسا کوئی بھی موقع جب آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی بات ہوئی اور دوستی کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن کی طرف سے وہی نعرے لگائے گئے کہ مودی کا جو یار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہی تو موقع ہے، اب پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو اب ہم اس کے خلاف یہ والا نعرہ استعمال کریں گے. تو کل جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ بھی دراصل اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو بن گیا ہے، ہمارا ایک یہ مزاج بن گیا ہے. ہم نے اپنی سیاست میں ایک یہ چیز لے آئے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ نیبر سے دوستی کرنے کا ایک نیریٹو لے کر چلیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کارڈ استعمال کرتے ہیں. ہم اگر نیبر سے دوستی کی بات کی جائے تو ہم جس طرح ریلیجن کارڈ استعمال ہوتا ہے اسی طرح انڈیا کا کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اور انڈیا کے کارڈ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسری اپوزیشن کو یا حکومت کو گندا کرنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں. ورنہ یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کے جو لا میکرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بہت حد تک عوام بھی اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کے پاس جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایک انٹرویو کر رہی تھی جو کہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے وہ تو بہت پہلے نپٹ جانا چاہیے تھا، اور ایک اچھے طریقے سے ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ لو اور کچھ دو کا طریقہ اپنائیں. یعنی یہ کہ آپ ان کے بدلے میں آپ بہت کچھ لے سکتے تھے، آپ ان کے بدلے میں کوئی بات ایسی کر سکتے تھے.
کنٹریز اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے وقتی فائدے کے لیے وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ انڈیا کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو کیونکہ انڈیا کے دوست ہیں تو آپ تو غدار ہیں، آپ کیونکہ انڈیا سے دوستی کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں، اور آپ کیونکہ انڈیا سے تجارت کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں۔ تو ہر بات میں جس طریقے سے جرنلسٹوں کو ہمیں بھی غداری کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، تو جو کل اسمبلی میں ہوا وہ بھی دراصل اسی کی آپ سمجھ لیجئے ایک ایکسٹینشن ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو سب کو پتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک تو پہلے یہ الزام لگا کہ کشمیر جو ہے وہ آپ نے دے دیا۔ اب دیکھیے ظاہر ہے کہ انہوں نے تو نہیں دیا، لیکن الزام اس لیے لگا کہ اس دور میں ایسا ہوا، جو 370 ہے وہ عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہاں پر یہ عمل ہوا، اور وہاں پر نریندر مودی نے یہ والا قدم اٹھایا۔ تو اس کا جو اپوزیشن، اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پر ڈالتی ہے کہ آپ نے یہ کیا۔ اب یہ والا بھی الزام اس حکومت پر آئے گا کہ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے جو ہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل لا کی وہ نہیں کر سکتے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے بھی آ رہی ہے، اور مختلف خبریں جو ہیں وہ مجھے دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ اور خبر یہ ہے کہ جموں ریجن کو الگ سٹیٹ ہوڈ کا ہو سکتا ہے کہ درجہ دے دیا جائے، اور اس بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جموں راج کر دیا جائے، بنا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کشمیر والے حصے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 یونین ٹیریٹریز بنا دی جائیں۔ انڈیا جو ہے وہ سوچ رہا ہے، وہاں کی حکومت ایسا سوچ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو بھی وہاں دوبارہ سیٹل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو 90s کی جو ڈیکیڈ تھا اس میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور وہ وہاں کے اصل میں رہائشی ہیں، اور ان کو وہاں سے تو اب ان کو وہاں پہ دوبارہ سیٹل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ساجد لون صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے جب تک کہ سرکار کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آ جائے۔ اچھا، یہاں پر الیکشن کروائے جانے کی بھی خبر کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ آرمی کی تو ضرورت پڑے گی۔ اگر تو وہاں پر یہ بھی خبر ہے کہ الیکشن کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ایسا ہوگا تو آرمی کی ضرورت پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کئی دن سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 20,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹروپس وہاں پہ ڈپلوائے کی جا رہی ہیں، تو اسی وجہ سے آ رہی ہیں شاید۔ اس کے علاوہ سری نگر کے اندر کبکر الائنس یعنی جموں اینڈ کشمیر پیپلز الائنس فار کشمیر ڈکلیریشن کا ایک اکٹھ ہوا ہے، جس میں محبوبہ مفتی کے گھر پر ہوئی۔ یہ والی جو میٹنگ ہے یہ محبوبہ مفتی کے گھر پر ہوئی، جہاں فاروق عبداللہ بھی موجود تھے، اور جس میں الیکشن کے حوالے سے ڈی لمیٹیشن کی بھی بات کی گئی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر جو سرکار ہے، حکومت جو ہے الیکشن کرانے کی تیاری کر رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں ان کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے، بہت اہم۔ تو ایک خبر یہ بھی بہت اہم تھی کشمیر کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں۔ کس حد تک یہ درست ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کئی جگہوں پر یہ والی خبریں آئی ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا، جو میں ابھی بات کر رہی تھی عمران خان صاحب کی حکومت پہ، جو بہت زیادہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی ان کی حکومت میں جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ وہ والا ہوا، ان کی حکومت میں اب کلبھوشن یادو کے یہ والا فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہو گیا، اور جو آرڈیننس ہے وہ پاس ہو گیا، اور اب اگر انہیں کی حکومت میں بھارت کی طرف سے کشمیر میں الیکشن یا جس طرح کے اس کے سے ٹیریٹریز جو ہے ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو اسٹیٹ ہوڈ کا جو درجہ دینے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ بھی ہو گیا تو پھر ان کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے ایک اور بلیم رکھا جائے گا کہ دیکھیے آپ نے جو ہے نا وہ تابوت میں جو کیل ہے وہ بھی آپ نے ٹھونک دیا، آپ کی حکومت میں ایسا ہوا۔ تو یہ لمحہ فکریہ اس حکومت کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ بات کی کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، اور انہوں نے اچانک سے کہا جائے کہ سب کہہ رہے تھے کہ یو ٹرن لیا کہ نہیں ہم تجارت نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ والا فیصلہ ہے 370 وہ واپس لیا جائے، اس کے بعد ہم تجارت کریں گے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت کے جو 2-2.5 سال رہ گئے ہیں وہ اب جب یہاں سے باہر جائیں تو اس کے بعد ان کے اوپر
یہ جو اتنے بڑے بڑے بلیمز آ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں، تو وہ یہ ان الزامات کو اتنا بھاری بوجھ لے کر عوام میں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عوام سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، عوام سے تمام حکومتیں جو بھی آتی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایموشنلی انڈیا کے خلاف اتنا ایکٹیو کر دیتی ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جو بھی ان کے حق میں بولے گا، نیبرز کے جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بھی ان کی تجارت کرے گا، ان سے اچھے تعلقات کرے گا، وہ تو غدار ہوگا، وہ تو ہمارے دشمن ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو عوام ایسے فیصلوں پر پھر ووٹ نہیں دیتی. تو چلیے ابھی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. بائے بائے.